बारात का फंक्शन रात को था। हॉल में खूब गहमा गहमी मची हुई थी। भाइयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी बहन की शादी पर। हर चीज़ ज़बरदस्त थी। ग़ज़वान ब्लैक शेरवानी में मलबूस पहले से कहीं ज़्यादा चेंज लग रहा था। अब वो 31 साल का मर्द था, जिम्मेदार उम्र, जबकि सुफियान अब भी वैसा ही था। 36 साल उम्र ने इसकी फ़िटनेस में कोई कमी नहीं लाई। दादी दादा का इंतकाल हो चुका था। अब सारे मामलात शाह आलम शाह और जुलेखा बेगम संभालती थी। इनकी बेटी की आखिरी शादी थी इस घर में, इसलिए वो कोई कमी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। निकाह के लिए मौलवी साहब बैठे हुए थे। रुमैला सुर्ख जोड़े में मलबूस किसी हूर के जैसी लग रही थी। मुस्कुराता चेहरा जब अपनी पसंद मिल रही हो तो खुशी तो होती ही है, जबकि इसका मंगेतर राहील अच्छा खासा मॉड स्कॉट अमीर आदमी था। रुमैला और वो वक्फे वक्फे से बातें कर रहे थे। सुफियान दूर खड़ा इनको देख रहा था। इसे पता ही न चला कब ग़ज़वान इनके पास आकर खड़ा हुआ। कितनी प्यारी लग रही है ना रुमैला। ग़ज़वान ने मुस्कुराकर इसके कान में कहा, बहुत ज़्यादा। आज इस हाल में जाने कौन सी लड़की हसरत कर रही होगी कि वो रुमैला जैसी होती। ग़ज़वान ने नासमझी से इसे देखा। क्या मतलब? ग़ज़वान ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। सुफियान इसकी तरफ मुड़ा और बाजू कमर पर बंद किए। तुम जानते हो रुमैला मुझे क्या कहती थी कि काश मैं जन्नत भाभी की तरह खूबसूरत होती। ग़ज़वान के चेहरे से ये नाम सुनकर सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। भाई की जन्नत कहाँ से आ गई आज? इसके चेहरे पर खौफ था, न जाने किस चीज़ का खौफ। वो हमेशा से हमारे दरमियान है ग़ज़वान, बस खामोश है और मौके का इंतज़ार कर रही है। कब वार करेगी पता ही नहीं चलेगा। ग़ज़वान ने थूक निकला। भाई हद होती है। वैसे आज के दिन तो इस फजूल जिक्र को न छेड़ते। ग़ज़वान सर झटक कर वहाँ से स्टेज पर चला गया। सुफियान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निकाह की तकरीब शुरू होने वाली है। रुशना पीछे से कब आई इसे पता ही ना चला। हाँ बस मैं जाने ही लगा था। चलो आ जाओ। वो दोनों साथ स्टेज पर गए। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, आलम शाह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। दोनों अतराफ से हामी भरी गई। गवाहों ने भी हामी भरी। रुमैला की आंखें भर आईं। इसने सर झुका लिया। चलें दुआ करें। मौलवी साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। 1 मिनट। एक मर्दाना आवाज़ ने दुआ का तिलिस्म तोड़ा। सबने गर्दनें मोड़कर आवाज़ का ताक़ुब किया तो नज़र एक 25-26 साल के लड़के पर पड़ी, जो सूटेड बूटेड खुश शक्ल अमीरजादा था। साथ 2 गार्ड्स भी थे। वो चलकर स्टेज के ऊपर आया। सब सवालिया नज़रों से इसे देख रहे थे और रुमैला वो तो सांस लेना भी भूल गई थी। बस बिना पलक झपकाए इस लड़के को देख रही थी। निकाह हो गया क्या? इसने कोट के एक बटन पर उंगली फेर कर इसे सीधा किया। स्क्रीन पर ग़ज़वान के साथ साथ सबका चेहरा दिखाई दिया। कौन हो तुम? सुफियान ने सवालिया अंदाज से पूछा। बेहतर होगा अपनी बहन से पूछें। आपकी सुहेल ज़मान कौन है? रुमैला के पांव तले ज़मीन निकल गई। सब ने हक्की बक्की बैठी रुमैला को देखा। रुमैला कौन है ये? ग़ज़वान ने एक गलत नज़र इस लड़के पर डाली। मैं बताता हूँ। इसमें कहाँ बोलने की हिम्मत होगी। मैं सुहेल ज़मान, रुमैला का कॉलेज का बहुत पक्का फ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड हूँ। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। आलिम शाह अपनी जगह से उठे। ए लड़के, ये क्या बकवास कर रहे हो? जो हो भी हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आलिम शाह दहाड़े। चला जाऊँगा, पहले अपना हिसाब तो पूरा करूँ। इसे जेब से मोबाइल निकाला। रुमैला शाह अपने भाई की तरह इतनी बेवफा और वादा खिलाफ निकलेगी मैं सोच भी नहीं सकता था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। वो किसकी बात कर रहा था? मुझसे प्यार मोहब्बत के दावे करके मेरे साथ तस्वीरें बनाकर लड़की शादी किसी और से करने जा रही थी। वाह! रुमैला को यूं लगा इसे सांप ने डंक मार दिया है। राहील ने इसे देखा और खड़ा हो गया। देखो, तुम जो भी भौंक रहे हो, बकवास बंद रहे। मैं कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, वरना। ग़ज़वान इसकी तरफ लपका। 1 मिनट ग़ज़वान, वो जो बोल रहा है इसे बोलने दो। सच कड़वा और बकवास ही होता है। बोलो लड़के। राहील इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। थैंक्स राहील भाई। दरअसल आप ये मैसेजेस, ये तस्वीरें देख लें, नंबर भी देख लें, इसी लड़की का है। इसने 21 मार्च को जब आप दोनों का रिश्ता पक्का हुआ था तब मुझे मैसेज करके कहा था कि वो है तो तुमसे बुरा ही, लेकिन अब मॉम डैड नहीं मान रहे तो क्या करूं? चलो हम बात करते रहेंगे ना शादी के बाद भी। रुमैला जिंदा लाश बन गई। पूरा शाहविला जिंदा लाश बन गया। अपनी इज्जत लूटती देखकर कैसा महसूस होता है। स्क्रीन के सामने बैठी जन्नत के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई। इसने काफ़ी का मग लिया और कंट्रोल चेयर के पुश्त के साथ टेक लगा ली। राहील एक एक चीज़ पढ़ रहा था तो इसके चेहरे के रंग बदल रहे थे। बस और मत पढ़े राहील भाई, आपको दिल का अटैक हो जाएगा। इसने मोबाइल खींच लिया। ये क्या तरीका? न जान न पहचान और इतने बड़े इल्ज़ाम लगाने आ गई मेरी बेटी पर। सुफियान, कॉल करो पुलिस को और हवालात में डालो इसे। जुलेखा बेगम ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। पुलिस? हवालात? वाकई आंटी, आपको पता है कि सब देखकर पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ सकेगी। अगर फिर भी आपको पुलिस का दीदार करना है तो बुलाए, कोई मसला नहीं। जन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। बेटा, ये जो कह रहा है वो सच है। राहील की माँ इसके पास आई। जी मामा, ये सब सच कह रहा है। रुमैला खड़ी हुई एक जिंदा लाश की तरह, जैसे आज से 6 साल पहले जन्नत खड़ी हुई थी। जन्नत ने आबरू उठा के इसे देखा। इतना बड़ा धोखा। ये सब बेटा, मामला रफा दफा करो और निकलो इस गंदगी से। राहील की माँ के अल्फाज शाहविला की समातों से टकराए। रुमैला शाह, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। जन्नत ने कॉफ़ी का घूंट पड़ा।
نہیں نہیں راہیل، یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، میں قسم کھاتی ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری دوستی تھی اس سے لیکن وہ 6 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، خدا کے لیے ایسے مت کرو، یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے۔ وہ چیخ رہی تھی پاگلوں کی طرح۔ جنت نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی، ہیڈ فونز میں آتی آواز اسے سکون دے رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جیسی بدکردار بیوی سے بہتر ہے میں کوارا ہی مر جاؤں، چلے ماما یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ زلیخا بیگم یہ دیکھتے ہی وہیں زمین بوس ہو گئیں، کائنات اور روشنا نے انہیں سہارا دیا۔ سفیان اور رضوان تو جیسے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ رومیلا اس لڑکی کی طرف مڑی۔ تمہیں پتا ہے رومیلا؟ اس نے ایک نظر رضوان کو دیکھا۔ مجھے تم میں دلچسپی ہی نہیں تھی، ایک نمبر کی فضول لڑکی ہو تم۔ یہ تو اس نے پھر رضوان کو دیکھا جو آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو میرے الفاظ ہیں، اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو بھرے کالج میں تم نے مجھے مارا، اب یہ نہ کہنا کہ چھوٹے سے تھپڑ کا اتنا بڑا بدلہ، لوگ اس سے بھی بڑا بڑا لیتے ہیں، اور جس شان سے آیا تھا اسی سے مڑا۔ رومیلا سرخ جوڑے میں لپٹی دلہن وہیں بے ہوش ہو گئی۔ رضوان کا پورا وجود برف بن گیا، وہ اب تک وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، سب سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ سفیان اور فاریہ رومیلا کی طرف بھاگے مگر رضوان وہیں جم گیا تھا۔ اس لڑکے نے مڑ کر پیچھے دیکھا، رضوان نے اسے دیکھا، جنت اسکرین سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکا اپنی 2 انگلیوں کو ماتھے تک لے کر گیا اور انہیں ماتھے سے جوڑ کر خدا حافظ کا اشارہ کیا۔ جنت ہنسی، اس قدر اونچی آواز میں ہنسی کہ پورا کمرہ اس کی ہنسی سے گونج اٹھا۔ وہاں چیخیں تھیں، سب چیخ چیخ کر رومیلا اور زلیخا بیگم کو جگا رہے تھے، رونا دھونا، اتنا کہ فضا گونج گئی تھی۔ جنت نے ایک بار پھر اسکرین دیکھی جو اب کالی ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ سہیل زمان، میری توقع سے بہتر کام کیا تم نے، اس لیے تمہاری توقع سے زیادہ معاوضہ ملے گا، تمہیں 50,000 نہیں، میں تمہیں 1.5 لاکھ روپے دوں گی، کل صبح آ جانا اپنی رقم لینے۔ یہ کہہ کر اس نے کال بند کی اور کافی کا مگ اٹھا کر وہاں سے اٹھی۔ ابو ذر کے رونے کی آواز آئی، یہ اسے سلانے کا وقت تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، اتنے میں بٹلر کی کال آئی۔ ہیلو میم، آپ نے دیکھا بہت فٹ کام کیا اس نے۔ دوسری طرف بٹلر کی وہی جوش والی آواز تھی، میں نے سوچا تھا پولیس کے نام سے ڈر جائے گا مگر ہی از بیسٹ ایکٹر بٹلر، آج تمہاری میم کو سکون ملا، اب مجھے کال مت کرنا، فاتح کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، آج کا رات صرف فاتح کے نام۔ جنت نے مگ ٹیبل پر رکھا اور کال بند کر کے اوپر چلی گئی، ابھی تو صرف شروعات تھی۔ بیڈ پر چاروں بچے بیٹھے غور سے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے جو انتہائی خوش لہجے میں بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ روزنائشہ جو 3 سال کی تھی ماہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، زوار جو 5 سال کا تھا جنت کی دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اور ابو ذر جنت کی گود میں ٹوتھ پک کو مسوڑوں میں چبا رہا تھا۔ آج کوئی بھی بچہ سویا نہیں تھا۔ پھر شیر کی ماما نے کہا کہ میں اپنے بچے کا بدلہ ضرور لوں گی، اور وہ اونچی آواز میں غرائی۔ ابو ذر نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، ماما شیر کے بابا کہاں تھے؟ انہوں نے کیوں بدلہ نہیں لیا؟ ماہی نے سوال کیا تو زور نائشہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ شیر کے بابا روز کام پر جاتے تھے بیٹی، اور انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا بیبی مر گیا ہے۔ آج وہ جنت تھی، عزت کے ساتھ ایک ملکہ کی شان سے بیٹھی جس کے گرد 4 شہزادے شہزادیاں بیٹھے تھے، جیسے ہمارے بابا جاتے ہیں۔ زوار نے بوریت سے کہا تو جنت نے سر ہلا دیا۔ ماما بابا کب آئیں گے؟ زنائشہ نے دروازے کی طرف دیکھا، پتہ نہیں، ابھی تک تو آ جاتے ہیں۔ اس نے ابھی بولا ہی تھا کہ وہ دروازہ کھلا، سب بچوں نے پیچھے دیکھا، ابو ذر نے بھی سر اٹھا کر دیکھا۔ فاتح اندر آیا تو سب کو یوں بیٹھے دیکھ کر اس کے دل کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اوہ ماشاءاللہ، آج کون سی پارٹی ہو رہی ہے؟ فاتح بازو پھیلا کر بیڈ کے پاس آیا تو ماہی بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگی۔ بابا کل کے لیے سوری، مجھے بہت گلٹی فیل ہوا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جنت مسکرا دی، یعنی اس کی کہانی نے اثر دکھایا تھا۔ فاتح نے ماہی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ماتھے کو چوما۔ میری جان سے گڑیا، اپنے ماما سے سوری کی؟ مجھے تو آپ نے کچھ نہیں کہا تھا، یاد نہیں؟ ماہی نے گھوم کر اپنی ماں کو دیکھا جو انہیں ہی مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ماہی بھاگ کر گئی اور اس گلے میں اپنے بازو ڈالے۔ ماما جی سوری، ایک دفعہ معاف کر دیں۔ جنت نے اس کے گال چومے۔ باقی دونوں بچے بھی بھاگ کر فاتح کے پاس گئے۔ بیٹا کوئی سوتیلی سگی ماں نہیں ہوتی، میں نے بچپن سے تمہیں پالا، جب تم سب سے اکیلی تھی تب تمہاری ساتھی میں بنی، اور کل تم نے اتنی بری بات کہی، میں بہت ہرٹ ہوئی تمہاری اس بات سے۔ ماہی اس کے سامنے آ کر بیٹھی، لمبے کمر تک آتے بالوں کی اونچی سی پونی بنائے ہوئی وہ فیری ٹیل کی ایک پری لگ رہی تھی۔ ماما میں غصے میں تھی، غصہ ماں باپ کے اوپر نہیں نکالتے، اس دفعہ تو میں چانس دے رہی ہوں، اگلی مرتبہ مجھ سے یا بابا سے بدتمیزی کی تو پھر میں ناراض بھی ہوں گی اور ماروں گی بھی، سمجھ آئی؟ جنت نے سخت لہجے میں کہا تو بچی نے سر ہلا دیا۔ بابا چاکلیٹ نہیں لائے، آپ نے پرومس کیا تھا۔ زوار نے فاتح کی کوٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالا۔ اوہو قسم سے یاد نہیں رہی، میں ابھی منگواتا ہوں۔ فاتح نے جیب سے موبائل نکالا اور بیڈ پر بیٹھا۔ ہیلو سائمن، کہاں ہو؟ ہمارے گھر کے، اچھا سنو، بیکری سے فریش چاکلیٹس لے آؤ، ڈھیر ساری۔ ہاں بس پھر چلے جانا۔ فاتح نے موبائل کان سے ہٹایا۔ اچھا اب چاکلیٹس آ رہی ہیں، تم سب ماما کے ساتھ بیٹھو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا تو زنائشہ نے اس کا بازو پکڑا۔ زنائشہ بالکل جنت جیسی تھی، نیلی آنکھوں والی پری۔ نی تھی لگ لی نی دانا، نہیں نہیں اچھے لگ رہے ہیں، نہیں جانا، بچی نے اپنی زبان میں بولا تو فاتح اور جنت دونوں ہنس دیے۔ شاہ ولا میں سوگواریت پھیلی ہوئی تھی، سب بچے اپنے اپنے حجرے میں سو چکے تھے اور بڑوں کو نیند میسر ہی کہاں تھی۔ سفیان صوفے پر بیٹھا سر ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا،
جبکہ غزوان سنگل صوفے پر بیٹھا بازو گھٹنوں میں رکھے آگے کو جھکا گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ آخر میں اس لڑکے کا غزوان کو دیکھ کر انگلی سے اشارہ کرنا، وہ الفاظ وہ سب سے واقف تھا مگر بول نہیں رہا تھا۔ یا خدا یہ کیا ہو گیا؟ میں اسی لیے کہتی تھی کہ زیادہ لڑکیوں کو اسکول کالجوں میں مت بھیجو۔ دیکھو اب دونوں ماں بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ صوفیہ نے مصنوعی پریشانی ظاہر کی۔ یہ سب اتفاق نہیں تھا، ایسا کروایا گیا ہے۔ سفیان نے سر اٹھا کر غزوان کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کون کروا سکتا ہے یہ سب؟ عالم شاہ جو قدرے پریشانی سے بیٹھے تھے الجھ کر اسے دیکھا۔ جس کے ساتھ ہم نے وہ سب کیا تھا، یہ اسی کا کیا درا ہے۔ غزوان نے سر اٹھا کر سفیان کو دیکھا جو سرد نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پلیز سفیان بھائی، پلیز ختم کر دیں اس کو۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ایسا کرے۔ کیسے کرے گی وہ ایسا؟ غزوان اونچی آواز میں بولا۔ فاریہ دم سادے دیکھ رہی تھی۔ غزوان تم آج بھی غلطی پر ہو، تمہارے گناہوں کی سزا آج ہماری بہن بھگت رہی ہے۔ سفیان کھڑا ہوا اور چیخ کر کہا، سفیان پلیز یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا۔ روشنا نے سفیان کا بازو پکڑا۔ مسز سفیان، طلاق آپ نے اسے دے کر پھینک دیا تھا، میں نے نہیں۔ غزوان آج بھی غلطی پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ غزوان، اس نے کہا تھا کہ اس طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مطلب یہ کہ ہمارا نکاح ہوا ہی نہیں تھا، وہ تمہاری بیوی تھی۔ غزوان، تمہاری بیوی؟ غزوان کے باؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بنا پلک چھپکائے سفیان کو دیکھا، پھر فاریہ کو دیکھا جو منہ پر ہاتھ رکھے غزوان کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی یہ بہت بڑا الزام ہے، ایسا نہیں ہے، وہ نہ جانے کس کی بیوی۔ واقعی؟ ایک منٹ کرو۔ سفیان نے موبائل نکالا اور انگلیاں پھیر کر اس میں ریکارڈنگ لگائی۔ غزوان اس آواز کو پہچانتا تھا، علی کی آواز۔ سفیان بھائی، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ہر غلط کام میں غزوان کا ساتھ دیا، مگر اس بار اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا۔ اگر وہ مجھے اس منٹ کے کیس میں ہراسمنٹ کے کیس میں پھنسانے کا سوچے گا تو میں اسے بتا دوں گا کہ میں نے اس لڑکی سے معافی مانگ لی ہے اور اب وہ اپنی زندگی خوشی سے گزار رہی ہے۔ سفیان بھائی میری بات غور سے سنیں، غزوان اور اس لڑکی جنت کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ بچہ بھی غزوان کا ہی تھا۔ فاریہ نے ایک دم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی ہمت کہاں تھی؟ اس نے صرف ایک تھپڑ کا اس سے بدلہ لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ ٹھیک ہو جائے گا اور سچ پتہ چلنے پر وہ اس کا ساتھ دے گا، مگر فاتح بن الیاس کا بیان سننے کے بعد تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ بے قصور تھی سفیان بھائی، بدکردار اور جانور صرف آپ کا بھائی ہے، میری بات کا ضرور یقین کرنا۔ غزوان برف کا مجسمہ بن گیا۔ سفیان نے موبائل روشنا کو دیا۔ عالم شاہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ جانتے ہو میں نے یہ پہلے کیوں نہیں سنائی؟ کیونکہ جاتے وقت اس لڑکی نے کہا تھا کہ اگر خدا تمہارا ہے تو خدا میرا بھی ہے۔ اب خدا انصاف کرے گا غزوان، اور وہ جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ انتقام۔ وہ انتقام لے گی اپنی عزت کا، اپنے نومولود بچے کا۔ نہ جانے ہم میں سے کون کون اس آگ میں جلے گا۔ وہ بہت طاقتور ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ غزوان نے نظریں موڑ کر فاریہ کو دیکھا جو سر ہاتھوں میں گرائے لگاتار رو رہی تھی۔ اس کے 2 بچوں کی ماں اور ایک ابھی اس کی کوکھ میں پل رہا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ اور بولتا ڈاکٹر رومیلا کے کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ سفیان اس کی طرف مڑا۔ دیکھیں مسٹر سفیان، میں ان کا علاج نہیں کر سکتا، انہیں کسی بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں۔ مجھے ڈر ہے کہ ان کے دماغ کے سخت صدمے کی وجہ سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شاہ ولا کے اوپر پورا آسمان آ گرا۔ رضوان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اور مام، وہ شی از فائن۔ چلو تھوڑی سی تو تسلی ہوئی تھی ان کو۔ ہمدان جاؤ ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑ آؤ۔ سفیان کے کہنے پر ہمدان نے سر اٹھایا اور ڈاکٹر کے ساتھ چل دیا۔ آخرکار ہم سے اکلوتی بہن پاگل ہو چکی ہے۔ لعنت ہے تم پر غزوان، لعنت۔ وہ دہاڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ یہ تو صرف پرومو تھا، جنت نے تو ان کی زندگی کو بھی جہنم بنانا تھا۔ چیئرمین آفس بے حد خوبصورت تھا۔ ایسے میں سب سے اوپری منزل کے ایک کمرے میں وہ کنٹرول چیئر پر بیٹھا سامنے بیٹھے شخص کی وارداتیں سن رہا تھا۔ کوہنی کرسی کے ایک ہتھ پہ جمائے وہ پین کو انگلیوں میں رول رہا تھا۔ آپ چیئرمین کی سیٹ پر بیٹھے ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کراچی کے ہائی لیڈرز کو کچھ بھی کہیں۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، سر کے بالوں کانوں کے پاس سفید اور اوپر سے آدھے بال غائب تھے، سامری رنگت اور موٹے نکوش۔ تو آپ کو یہاں اسماعیل باجوہ نے بھیجا ہے، اسد باجوہ کے بھائی نے، رائٹ؟ وہ اب تک پرسکون بیٹھا تھا، نہ کوئی غصہ نہ کوئی پریشانی۔ دیکھیں مسٹر فاتح، آپ کراچی کے سب سے بڑے بزنس مین تھے اور اب بھی ہیں۔ سیاست بزنس نہیں ہوتا، آپ اس کو اتنا ہلکا مت لیں۔ اس نے منو غصہ اپنے اندر چھپایا۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں بزنس اور پالیٹکس کا فرق، لیکن شاید آپ نہیں جانتے، بزنس میں بھی میں ایمانداری کرتا تھا، اس لیے جانتے ہیں کیا ہوا؟ میں کراچی کا سب سے بڑا بزنس مین دی فاتح بن الیاس، ہائی بزنس مین، ساتھ لکھے بغیر گوگل میں میرا نام نہیں آتا۔ اور سیاست اس میں قیوم باجوہ اور اسد باجوہ جیسے کرپٹ لوگ صرف عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے صرف 1-2 سال کے لیے چیئرمین یا ہائی لیڈر کی کرسی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن فاتح بن الیاس یہاں بھی ایمانداری کرے گا، اور کی بھی تب بھی تو 6 سال سے چیئرمین ہوں۔ لیکن فاتح آگے کو ہو کر بیٹھا اور بازو شیشے کی ٹیبل پر رکھے۔ اپنے مالک سے جا کر کہو مجھے مزید مت بھڑکائے۔ چیئرمین کی کرسی تو اس کے بھائی کو نہیں ملنی، ہائی لیڈر کی کرسی بھی لے لی جائے گی۔ سامنے بیٹھا شخص منو غصہ لیے کھڑا ہوا۔ پھر ایک بات سن لی جائے فاتح بن الیاس، قیوم باجوہ ایک پل میں بندے کو کہاں غائب کر دیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈھگ بھرتا ہوا نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی فاتح کے چہرے پر گہری مسکراہٹ در آئی۔
سائمن اندر آؤ، فاتح نے پین اٹھاتے ہوئے کہا تو سائمن جلدی سے اندر آیا۔ سائمن اب پہلے سے قدرے بدل گیا تھا، لمبا چوڑا قد، ہسمکھ چہرہ اور کلین شیو۔ جی سر، وہ اس کے سامنے ادب سے کھڑا تھا۔ اس کی یہ آخری بات ریکارڈ کی نا؟ فاتح نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی کر لی ہے۔ آپ اس کا کریں گے کیا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے سوال کر بیٹھا تھا۔ استعمال، لگتا ہے ہائی لیڈر کی پرسنل سیکرٹری چیئر تمہارا انتظار کر رہی ہے سائمن۔ سائمن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سر آپ قیوم باجوہ سے لڑیں گے؟ اس نے اسی فکر مندی سے کہا۔ قیوم باجوہ صرف مجھ سے 9 سال بڑا ہے۔ سائمن کی بھویں اٹھ گئیں۔ صرف بھی اور 9 سال بھی، حد ہے۔ میں 41 سال کا ہوں اور وہ 50 سال کا ہے، لیکن جانتے ہوئے اس نے میرا دماغ کھول دیا۔ میں کیوں یہاں چیئرمین کی کرسی میں اپنے بال سفید کروں؟ اب میں ہائی لیڈر بنوں گا اور میرے خواب میرے مقصد ہوتے ہیں سائمن، اس نے دور خلا میں گھورتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، سائمن 3 دن بعد میٹنگ تیار کرو، آج فاتح بولے گا اور سب سنیں گے۔ اس نے پین کو انگلیوں میں رولا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، سائمن منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا کیا؟ فاتح نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں سر، لیکن فاتح نے بس ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، آگے سائمن کے پاس تمام الفاظ ختم ہو گئے۔ اوکے سر، میں تیار کروا دوں گا، اور سر ہلا کر چلا گیا۔ اب فاتح اس مقام پر تھا جہاں لوگ خوابوں کو اپنا مقصد بناتے تھے، اور ایسے لوگ ہی فاتح ہوا کرتے تھے۔ ایک طرف قسمت کا یقین اور دوسری طرف خوابوں کی تکمیل فاتح کی نشانی ہوتی ہے۔ ہسپتال سخت تناؤ کا شکار تھا۔ ایسے میں ایک کمرے میں رومیلا جو پیشنٹ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اور کرسیوں میں عالم شاہ اور سفیان بیٹھے ہوئے تھے۔ اوکے اب آپ اٹھ جائیں، ڈاکٹر نے کہا تو رومیلا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس یہاں نظر رکی رہے، دیکھتی رہے۔ جی ہاں، ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ سفیان نے مٹھی لبوں پر جما لی۔ یہ پاگلوں والی حرکتیں تو نہیں کرے گی، لیکن ان کا دماغ صحیح سے سوچ نہیں رہا، جس کی وجہ سے یہ ایسے ہی رہیں گی۔ اس نے رومیلا کی طرف اشارہ کیا جو بالکل خاموش دور خلا میں دیکھ رہی تھی، بنا پلک چپکائے۔ عالم شاہ نے افسوس سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ میں آپ کو کچھ دوائیں دیتا ہوں، مجھے نہیں لگتا ان کی یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، کیونکہ یہ خود نہیں کہیں گی کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ سفیان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اس نے سر ہلایا اور چٹ لے کر رومیلا کے پاس گیا۔ چلو رومیلا، اٹھو، گھر چلیں۔ اس نے رومیلا کا ہاتھ پکڑا۔ رومیلا کسی بچے کی طرح اسے دیکھنے لگی، پھر ڈاکٹر کو دیکھا اور پھر اپنے باپ کو۔ اٹھ جاؤ بیٹا، گھر چلتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور ان کے ساتھ چل دی۔ شاہ ولا میں مایوسی نے نہ جانے کی قسم کھا لی تھی۔ ایسے میں سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فاریہ ایک صوفے میں اکڑوں بیٹھی تھی، بازو ٹانگوں کے گرد باندھے، بال کھلے ہوئے، بڑی چادر اوڑی ہوئی۔ وہ لگاتار رو رہی تھی، چہرے کی ساری رونق غائب ہو چکی تھی۔ ہاتھوں کی مہندی اب بھی ویسی ہی تھی، بھری بھری اور خوبصورت۔ روشنا پلیٹ لے کر فاریہ کے پاس آئی۔ رضوان وہیں بیٹھا تھا، سر ہاتھوں میں گرائے، سب کی پریشانیوں کی جڑ جو وہی تھا۔ فاریہ، یہ کھا لو، تم نے کل رات سے کچھ بھی نہیں کھایا، اپنی حالت دیکھو کیا بن گئی ہے۔ فاریہ نے سر اٹھا کر روشنا کو دیکھا۔ کیا کروں گی کھا کر میں بھابھی؟ اس شخص نے اس لڑکی سے شادی کر رکھی تھی اور اتنا ڈٹ کر ہم سے جھوٹ بولا تھا۔ اس وقت آپ ہوتی تو اسے دیکھتی، آپ کو بھی پتہ چلتا کہ یہ کس قسم کا ڈرامے باز ہے۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ان سب میں تمہارے بچے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ کھانا کھا لو، خدا کا واسطہ ہے، مت اس معصوم جان کے ساتھ ایسے کرو۔ وہ روشنا تھی ہمدرد اور اچھی نیک عورت۔ میری کیا غلطی تھی بھابھی؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، ہمیشہ جنت کے ساتھ میں اتنی اچھی رہی۔ صوفیہ چاچی جب بھی اس سے لڑتی تھی تو میں اسے سہارا دیتی، اس کے آنسو صاف کرتی تھی۔ مجھے کیوں یہ سزا ملی؟ روشنا نے فاریہ کو سینے سے لگا لیا اور رو رہی تھی، بچوں کی طرح۔ بچے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے مایوسی سے۔ پلیز فاریہ پلیز، بال کی کھال مت اکھاڑو، تمہارے ساتھ کون سے ظلم ہوئے؟ ہاں، جو یوں ماتم مچا کر رکھا ہوا ہے۔ رضوان کے اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ بچوں نے اپنے باپ کو دیکھا۔ شمیلا آگے آئی اور بچوں کو اندر بھیج دیا۔ واقعی میرا شوہر ایک نمبر کا فراڈ، جھوٹ اور مکار انسان ہے، اور میں خوشی سے بیٹھ جاؤں؟ ہاں، وہ اس سے بھی اونچی آواز میں چلائی۔ فاریہ، میں کہہ رہا ہوں بکواس بند رکھو۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ وکرم اور ہمدان نے اسے پکڑ لیا۔ بکواس بند نہیں رکھوں گی، تم فراڈ ہو غزوان، سچ سچ ہوتا ہے۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ملائکہ، ہمدان کی بیوی، اس کے پاس آئی اور اس سے چپ کروایا، مگر وہ کہاں چپ ہونے والی تھی۔ دیکھو عورت، اپنی بکواس بند رکھو، یہ نہ ہو میں کچھ برا کر جاؤں۔ کرو برا، تمہیں تو حق ہے، کرو۔ میرے تو ماں باپ ویسے بھی نہیں رہے، چلی جاؤں گی جنت کی طرح کہیں پر بھی۔ اللہ کی زمین اتنی تنگ نہیں ہے۔ کائنات نے اپنی ساس کو دیکھا جو دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ وکرم بھائی، اس سے کہیں اندر چلی جائے، خدا کی قسم یہ کچھ غلط کروائے گی، مجھ سے کہیں اس سے اندر جائے۔ اسے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور چہرہ موڑ لیا۔ فاریہ، اندر چلی جاؤ۔ وکرم بھائی آپ اسے، فاریہ میں کہہ رہا ہوں اندر چلی جاؤ، بھابھی اسے اندر لے جائے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، کوئی باہر مت آئے، اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ ساتھ بیٹھے۔ اس نے شمیلا کو اشارہ کیا اور دونوں بھی کمرے میں چلے گئے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اب تو شاہ ولا کی خوشی کے دن ختم ہو چکے تھے۔ تقریری ہاؤس بھرا ہوا تھا۔ میڈیا، اینکر، صحافی، سامعین، لیڈرز سب موجود تھے۔ فاتح ڈائرس کے سامنے کھڑا تھا، مائک گلے سے فٹ تھا، آگے بھی مائک لگے تھے۔ بہت سے لوگ ہاتھوں میں ڈائریز لیے بیٹھے تھے، عورتیں، مرد، سب اس ہاؤس میں موجود تھے۔ عالم شاہ اخبار پڑھ رہے تھے۔ شاہ ولا کے مکین ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیان، ٹی وی آن کرو، فاتح کی تقریر ہے آج۔
وکرم نے کہا تو سفیان نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کو روشن کیا۔ سامنے ہی فاتح بن الیاس اپنی شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ سائمن اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور اس نے سر ہلایا۔ گرے پینٹ کوٹ بالوں کو اوپر کیا ہوا، فرینچ داڑھی نفاست سے سیٹ ہوئی، وہ آج چمک رہا تھا۔ ماما وہ دیکھیں بابا، زنائشہ نے جوش سے کہا۔ جنت جو ابو ذر کے منہ میں دلیا ڈال رہی تھی نظر اٹھا کر دیکھا تو مسکرا دی۔ بھائی آپو، بابا آئے ہیں ٹی وی پہ۔ زنائشہ نے جیسے پہلی بار دیکھا تھا۔ ماہی اور زوار جنت کے کمرے میں دوڑ کر آئے اور سب بیڈ میں بیٹھ گئے۔ ابو ذر بھی ٹی وی کی طرف اشارہ کر کے بابا بابا کرنے لگا۔ تقریر کا وقت شروع ہوا۔ فاتح نے دل میں بسم اللہ پڑھی، یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں فاتح بن الیاس قریشی کا بیٹا، مجھے یہاں اس جگہ پر جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت ہوئی ہے، اس ہمت کو میرے اندر ان لوگوں نے ہی ڈالا ہے جن کے خلاف میں آواز اٹھانے لگا ہوں۔ قیوم باجوہ نے بھویں اچکائیں اور آگے کو ہو کر غور سے ٹی وی کو دیکھنے لگا۔ سب جانتے ہیں کہ میں کن کن حالات سے گزرا۔ موجودہ کراچی کا ہائی لیڈر ورثے میں دولت لے کر آیا تھا، اس لیے اسے ہائی لیڈر بننے میں مشکل نہیں ہوئی۔ لیکن میں فاتح بن الیاس، سب جانتے ہیں کہ میں ایک کابلر کا بیٹا تھا۔ میری ماں بچپن میں ہی مر چکی تھی اور باپ کی خواہش تھی کہ میں ایک بہت بڑا انسان بنوں۔ انہی کی کوششوں اور محنت سے آج میں ہائی بزنس مین اور چیئرمین آف کراچی کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ حال ہی میں ہائی لیڈر نے وزیر خزانہ کے ساتھ مل کر بجلی کے بل اور گیس کے بل بڑھا دیے، جس سے کراچی کے غریب عوام سخت پریشانی کا شکار ہوئے۔ ہاؤس کے کچھ لوگوں نے سر ہلا کر اس بات کی تصدیق کی۔ قیوم باجوہ کے ماتھے کے بل ابھرے۔ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہائی لیڈرز اپنے گھروں کا بل اور شہر کا قرضہ اتارنے کے لیے غریب عوام کا اس طرح سے خون چوسے گا۔ فاتح کی آواز میں خوش آیا لوگ سب کچھ چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے، کوئی ٹی وی، کوئی موبائل اور کوئی ہاؤس میں بیٹھ کر۔ قیوم باجوہ سچ کو برداشت نہ کر سکا اور اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجا جس نے مجھے صاف دھمکی دی جو میں آپ کو لائیو دکھا سکتا ہوں۔ سائمن، یہ کہہ کر وہ سائمن کی طرف مڑا۔ سائمن نے سر ہلایا اور عین فاتح کے پیچھے بڑی اسکرین پر منظر ابھرا۔ فاتح کا چیئرمین آفس اور اس کے سامنے قیوم باجوہ کا سیکرٹری ظاہر ملک، جس کو سب جانتے تھے۔ ظاہر ملک کھڑا ہوا اور کوٹ کا بٹن بند کیا۔ پھر آپ ایک بات سن لیجیے فاتح بن الیاس، قیوم باجوہ ایک پل میں انسان کو ایسے غائب کر دیتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جنت کے چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ قیوم باجوہ کے بل غائب ہوئے۔ سب سائمن کانوں میں خسر پسر کرنے لگے۔ فاتح واپس ڈائس کی طرف متوجہ ہوا۔ ناظرین، دھمکی، یعنی کہ ہائی لیڈر چیئرمین کو دھمکی دے گا کہ وہ انسان کو غائب کروا دیتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اب کراچی کا چیئرمین ہی رہوں گا، لیکن اب میں اس غریب عوام کو مزید قیوم باجوہ جیسے لوگوں کے ہاتھ تباہ ہونے نہیں دیکھوں گا۔ قیوم باجوہ جو ہے، جس نے وزیر تعلیم کے ساتھ یوں گٹھ جوڑ کیا جیسے موگلی کارٹون میں لگڑ بھگا چیتے کے ساتھ کرتا ہے۔ ہال میں کہا گونجا۔ بچوں کی فیس اتنی بڑھ گئی کہ غریب مردوں نے مجبوراً اپنے بچوں کو مکینک یا درزی بنا لیا ہے۔ سرکاری اسکول جو پہلے مفت کتابیں فراہم کیا کرتے تھے، وہ اب ہائی فیس لینے لگے ہیں، اور یہی لوگ جب ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو داخلے فری کر دیتے ہیں۔ آٹا چینی اس قدر سستا کر دیتے ہیں جیسے آسمان سے فرشتے اتر آئے ہوں۔ سب سامعین نے سر ہلایا۔ سفیان بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا، اور جنت وہ آخر اس کا شوہر تھا۔ اس کے تو برے الفاظ بھی سے اچھے لگتے تھے، یہ تو پھر اچھے الفاظ تھے۔ میں یہاں آپ سب کو شاہد بناتا ہوں جس طرح سے اسد باجوہ کے ساتھ لڑ کر میں نے چیئرمین کی کرسی حاصل کی، لیکن چیئرمین کی کرسی پر بیٹھ کر میں آپ سب کو وہ تحفظ میسر نہیں کر سکتا جو ایک لیڈر مہیا کرتا ہے۔ اوپر سے ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کراچی کی تباہی پر خاموش ہیں۔ وہ وہی چیز منظور کرتے ہیں جو ہائی لیڈر فیصلہ کرتا ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ عوام کی آواز سن سکیں۔ آج میں عہد کرتا ہوں کہ مجھے دھمکی دے کر مجھے ڈرانے والے سن لیں، موت اس خدا کے ہاتھ میں ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ موت سے مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر دنیا کے پہاڑ بھی مجھ پر پھینک دو تو بھی تم مجھے نہیں مار سکتے۔ میں نے ٹویٹ کیا کہ ہائی لیڈر اپنے گھر کا بل اور شہر کا قرضہ اتارنے کے لیے غریب عوام کا اس طرح سے خون چوسے گا۔ فاتح کی آواز میں خوش آیا لوگ سب کچھ چھوڑ کر اسے دیکھنے لگے، کوئی ٹی وی میں، کوئی موبائلز اور کوئی ہاؤس میں۔ میں فاتح بن الیاس خود ہائی لیڈر بنوں گا اور کراچی کی آواز بنوں گا۔ میں نے اپنے مقاصد اور فیصلہ خدا کے ہاتھ چھوڑ دیے ہیں۔ تم سب سے اچھی سیاست کرتا ہے، اور اگر ہمت ہے تو پہلے اس خدا سے لڑو، پھر مجھ سے پہنچو۔ اب قیوم باجوہ ہی کیا، اسماعیل باجوہ بھی آ جائے تو مجھے نہیں روک سکتے۔ مجھے صرف آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔ حال میں سب اپنی نشستوں سے تالیاں بجاتے ہوئے اٹھے۔ پورا ہاؤس گونج اٹھا۔ گارڈز، نوکر، سامعین سب تالیاں بجاتے رہ گئے۔ آسمان تک تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ فاتح کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سفیان نے سر موڑ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ واہ، عالم شاہ کے منہ سے نکلا۔ ماما بابا جیت گئے ہیں نا، اس لیے کلیپنگ ہو رہی ہے۔ زوار نے بیڈ پر کھڑے ہو کر اپنی ماں سے پوچھا۔ جی بیٹا، آپ کے بابا کبھی نہیں ہارتے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ جنت نے زوار کا گال چوما۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ظاہر اسد کو کال کرو جلدی۔ قیوم باجوہ غصے سے دہاڑا۔ ظاہر کے 12 بج گئے۔ اس کا بیان فاتح کی طاقت بنا، اور ہر فاتح ہی یہ بات جانتا ہے کہ دشمن کی طاقت اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔
شاہ فلم میں اب صرف خاموشی رہتی تھی کیونکہ چیخنے والی دونوں چڑیاں اجڑ چکی تھی۔ رومیلا صوفے پر بیٹھی سامنے پڑی ٹیبل کے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے اس ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ فاریہ وہاں سے گزری تو نظر رومیلا پر پڑی۔ وہ چل کر اس کے پاس آئے۔ فاریہ کا چہرہ دہکا ہوا تھا مگر اس میں وہ رونق نہیں تھی۔ ہاتھوں میں مہندی اور بڑی چادر اپنے گرد لپیٹے وہ چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے پاس آئی اور صوفے پر بیٹھی۔ رومیلا کی نظروں میں یا جسم میں کوئی حرکت نہ آئی۔ رومیلا کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس نے رومیلا کا ہاتھ پکڑا جس پر اب بھی مہندی لگی ہوئی تھی، بھرے ہوئے ہاتھ۔ رومیلا نے نظریں موڑ کر اسے دیکھا۔ یہ کیا ہوا رومیلا؟ کتنی خوشی سے گزر رہے تھے، کیا ہوا یہ سب؟ فاریہ نے اپنی انگلیاں اس کی مہندی لگے ہاتھوں پر پھیری۔ رومیلا اسے دیکھ رہی تھی ہلکی ہلکی چھپکا کر۔ فاریہ، آج وہ اتنے دنوں بعد بولی تھی۔ بولو فاریہ کی جان۔ فاریہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکا راہیل، وہ کیوں آیا تھا؟ میں نے تو کوئی تھپڑ نہیں مارا تھا اسے۔ ہماری تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی تھی، بس ہم فرینڈز تھے، اور پھر وہ سب ختم ہو گیا تھا۔ پھر کیوں ہوا یہ سب؟ ہاں؟ اس کی آنکھیں خشک تھیں، کوئی نمی ان میں نہیں تھی۔ وہ جیسے سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ رومیلا، کہ دنیا ہے ہی ایسی، دو پل خوشی کے میسر ہو جائیں تو غم کا وہ پہاڑ ٹوٹتا ہے کہ ہم ذہنی قوت کھو دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے پاگل ہو جانا ہی ذہنی قوت کھونے کی علامت ہو۔ یہ جو چپ ہوتی ہے نا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے جو دشمنوں کیا دوستوں کے بھی دل چیر دیتی ہے۔ تمہاری چپ تمہارے بھائیوں کی ضمیر پر بوجھ بن گئی ہے۔ رومیلا نے ایک دم اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ رومیلا کے منہ سے نکلے الفاظوں پر فاریہ نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ میں فاریہ ہوں۔ فاریہ نے دیکھا کہ رومیلا نے ایک دم اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم کیوں آئی ہو میرے گھر؟ جاؤ یہاں سے۔ رومیلا ایک دم کھڑی ہو گئی۔ فاریہ کا ہاتھ منہ پر جم گیا۔ رومیلا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں فاریہ ہوں، ابھی تم مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ فاریہ بھی کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑے۔ جھوٹی، جھوٹ بولتی ہو، میں تم کو نہیں جانتی، جھوٹی جھوٹی لڑکی ہو تم۔ ہٹو، مجھے جانے دو میرے کمرے میں۔ یہ کہہ کر رومیلا ننگے پاؤں گیسٹ روم کی طرف بڑھی۔ رومیلا، یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، تمہارا کمرہ اوپر ہے۔ فاریہ تیز آواز میں بولی۔ اوئے جھوٹ مت بولو، میں ابھی یہیں سے نکلی تھی، اور تم جو بھی ہو دفع ہو جاؤ۔ ہاں دفع، پتہ نہیں کیوں منہ اٹھا کر اندر آ گئی۔ رومیلا نے ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا تو فاریہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ فاریہ افسردگی سے دروازہ دیکھتی رہی۔ کیا ہوا فاریہ، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ آوازیں کیسی تھی؟ اسے اپنے پیچھے غزوان کی بے چین سی آواز سنائی دی۔ فاریہ اس کی طرف مڑی اور چل کر اس کے قریب آئی۔ اس کے برابر میں رک کر چہرہ موڑ کر دیکھا۔ غزوان شاہ، آپ کی بہن اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور گیسٹ کو بقول اس کے اپنا کمرہ کہہ کر اندر چلی گئی۔ یہ سب آپ کی پھیلائی ہوئی گندگی ہے، اس گندگی کو سمیٹ لیں، یہ نہ ہو میں اور میرے بچے اس گندگی سے آلودہ ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ سرد اور تیکھا لہجہ۔ اس نے آنکھیں بھیڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ غزوان نے ایک نظر گیسٹ روم کو دیکھا اور گہری سانس لے کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ رومیلا تو کیا، اسے تو اپنا دماغ بھی معوف لگ رہا تھا۔ وہ رات میں گھر میں داخل ہوا تو خوب چہچہاہٹ مچی ہوئی تھی، ننھے ننھے بچوں کی چیخیں، ایک عورت کی بولنے کی آوازیں، یہی تو تھی فاتح بن الیاس کی زندگی۔ وہ اندر آیا تو ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا ہوا تھا، خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ابوذر نے جو ہی اپنے باپ کو دیکھا پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ جنت نے سر اٹھا کر دیکھا تو بس مسکرا دی اور ابوذر کو صوفے پر رکھ کر کھڑی ہوئی اور فاتح کے قریب۔ کچھ زیادہ بڑے دعوے نہیں کر دیے آپ نے؟ فاتح کے ابرو اٹھے۔ تمہیں میرے دعووں پر یقین نہیں ہے ہاں؟ جنت نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کوٹ اتارا۔ مجھے چلانا آسان تھا، کراچی کو چلانا آسان نہیں ہے۔ فاتح چل کر صوفے پر بیٹھا۔ ابوذر فوراً اس کی گود میں چڑھ گیا۔ باقی تینوں بچے آئی پیڈ پر کارٹون دیکھنے میں اتنے محو تھے کہ باپ کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فاتح ابوذر کو اٹھا کر کھڑا ہوا اور ان کے قریب گیا۔ وہ اب بھی ایسے ہی مگن تھے۔ جنت فاتح کا کوٹ رکھنے گئی تھی۔ فاتح جھکا اور زور سے ان کا آئی پیڈ کھینچ لیا۔ بچوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ بابا! زوار نے چور نظروں سے ماہی کو دیکھا جس نے تھوک گلے سے نکلا۔ یہ ماما کا آئی پیڈ کس خوشی میں اٹھایا ہے؟ میں منع کر چکا ہوں نا کہ اس غلاظت سے دور رہو۔ پھر کیوں اٹھایا؟ باپ کا سخت لہجہ دیکھ کر زنائشہ ان کے درمیان میں سے بلی کی طرح اٹھی۔ دوسرے دونوں بچے بنا پلک جھپکائے باپ کو دیکھ رہے تھے۔ ابوذر فاتح کی شرٹ پر لگے بٹنوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، ہر چیز سے بے نیاز۔ جنت اندر آئی تو آئی پیڈ فاتح کے ہاتھ میں دیکھ کر زبان دانتوں پہ دبائی۔ وہ فاتح کی تنگ کر رہے تھے اس لیے دے دیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جنت یہ زہر ہے، اور آئندہ کے بعد میں نے بچوں کے ہاتھ میں یہ دیکھا تو سرے سے اس کا نام و نشان ہی مٹا دوں گا۔ اس نے آئی پیڈ صوفے پر پھینکا۔ دونوں بچوں نے کنکھیوں سے آئی پیڈ کو دیکھا۔ زنائشہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آئی پیڈ کے پاس گئی۔ زنائشہ، فاتح کی آواز پر وہ چپ چاپ پیچھے ہو گئی اور جنت کے پاس چلی گئی۔ اچھا چلیں آ جائے، سب کھانا کھا لیتے ہیں۔ جنت نے معاملہ رفع دفع کیا۔ ابوذر کو فاتح سے لیا۔ بابا! ماہی نے فاتح کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ جی کیا ہوا؟ فاتح نے نرمی سے سوال کیا۔ بابا آج کیا دن ہے؟ بچی نے بڑی اوپر امید نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ کیا دن ہے بیٹا؟ منگل ہے آج، اسے جیسے سوچتے ہوئے کہا۔ بچی کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جی میں نے سوچا آپ شاید بھول گئے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ فاتح نے کندھے اچکائے اور سربراہی کرسی پر بیٹھا۔ جنت آج کیا دن ہے؟ فاتح کے سوال پر ماہی کا کھاتا ہاتھ رکا۔ وہ ماں تھی، اسے ضرور یاد ہوگا۔ ماہی مسکرائی۔
منگل ہے آج فاتح؟ کیوں؟ اس نے ابو ذر کے منہ سے تھوڑے سے چاول ڈالے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے؟ ماہی نے اپنی ماں کو دیکھا جس نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ ماہی پر گھڑوں پانی گرا۔ اچھا صحیح ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کچھ بولنے لگا۔ ایکسکیوز می۔ ماہی نیچے اتری اور کرسی اندر دھکیل کر جانے لگی۔ بیٹا کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ جنت نے قدر نرم لہجے میں کہا۔ ماہی نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا، پھر زوار اور عائشہ کو دیکھا۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں ماما، انہیں کھلائیں، مجھے بھوک نہیں۔ گڈ نائٹ۔ جنت کی بھویں اس بات پر سکڑ گئیں۔ ماہی آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ ماہی رکو۔ فاتح کا لہجہ قدر سخت تھا۔ ماہی نہ رکی اور آہستہ آہستہ قدم چلتی رہی۔ لمبے بالوں کا آدھا چھوٹے سے کیچر میں بند کیا ہوا وہ ننھی پری لگ رہی تھی۔ ماہی میں کیا کہہ رہا ہوں، رک جاؤ۔ فاتح کی آواز اتنی سخت تھی کہ زنائشہ زوار کے ساتھ ابو ذر کے بھی کھاتے ہاتھ رک گئے۔ ماہی کے قدم رکے۔ فاتح۔ جنت نے ڈر کر اسے دیکھا مگر غصے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ بیچ میں مت بولنا جنت۔ اس نے سربراہی کرسی دھکیلی اور اٹھ کر ماہی کی طرف کیا۔ یہ کیا بکواس کر کے گئی ہو تم؟ فاتح نے سخت لہجے میں کہا تو ماہی نے مٹھیاں بھینچ لی۔ میں نے جو کہا ٹھیک کہا، آپ لوگ اپنا ڈنر مت خراب کریں پلیز۔ اور سیڑھی چڑھنے لگی۔ ماہی اگر ایک قدم بھی اوپر رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہی رکی اور مڑ کر گردن اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا، پھر پیچھے ڈری ہوئی کھڑی جنت کو دیکھا۔ آپ لوگوں سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ جیسے ماما کو زنائشہ کے بارے میں سب پتا ہوتا ہے۔ اگر میری ماما ہوتی تو آج پتا ہوتا کہ کیا دن ہے۔ لیکن بابا جب سے یہ اور ان کے بچے آئے ہیں آپ بھی بھول گئے ہیں کہ آپ کی بیٹی ماہی کی زندگی میں کون سے دن خاص ہیں اور کون سے عام۔ مجھے نفرت ہے آپ سب سے، نفرت۔ آئی ہیٹ یو بابا۔ اور اتنا ہی بول سکی کہ فاتح کا الٹے ہاتھ کا تھپڑ بچی کے ننھے گال پر پڑا تو وہ زمین پر جا گری۔ بال منہ پر بکھر گئے۔ جنت کے منہ سے چیخ نکلی۔ اسے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ فاتح، جنت نے روندی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماہی نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ جنت کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ماہی نے انگلیوں سے منہ کر نکلتا خون چھوا اور اسے دیکھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا، آج میری برتھ ڈے تھی، گفٹ کے لیے تھینکس۔ اور یہ کہہ کر روتے ہوئے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فاتح برف کا مجسمہ بن گیا۔ فاتح کو کبھی اس کی برتھ ڈے خود سے یاد نہیں رہی تھی اور زنائشہ کی 3 برتھ ڈے پر وہ اسے مختلف تحفے دے چکا تھا۔ آج ماہی 7 سال کی ہو گئی تھی اور 7 سال میں ایک دفعہ بھی فاتح نے اسے برتھ ڈے وش نہیں کی تھی۔ فاتح نے مڑ کر جنت کو دیکھا۔ کاش زنائشہ کی طرح تمہیں ماہی کے خاص دنوں کی بھی پرواہ ہوتی، مگر تم اپنے بچوں میں کھو گئی ہو جنت۔ فاتح کی آواز سے لگتا تھا کہ اس نے اپنے اندر کہیں بوجھ دبایا ہوا تھا۔ سیدھا جم روم میں چلا گیا۔ زوار کرسی سے اترا، کمرے میں چلا گیا جہاں زنائشہ، وہ اور ماہی رہتے تھے۔ جنت وہیں